अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे पाक स्टडी का गैस शेयर करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पाक स्टडी के कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से जो है वो इन 4 चैप्टर्स में से जो है वो मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने हैं। क्या हमें पूरे 4 चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे? तो मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास टाइम थोड़ा है और आप 40+ मार्क्स जो है वो गेन करना चाहती हैं तो आप ये 2 चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है 8 नंबर का। टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होगा जो आपने अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरह से अब आप ये देखें कि चैप्टर नंबर 1 में 2 MCQs आएंगे 2 मार्क्स के, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 8 मार्क्स के। तो टोटल 18 नंबर का इसमें से पेपर बन रहा है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा 8 नंबर का, 4 MCQs 4 नंबर के आगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और ये 22 मार्क्स बनते हैं। तो पहले और दूसरे चैप्टर में से टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर बन रहा है। अगर आप ये 2 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो 40 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स आते हैं, एक ए पार्ट होता है, दूसरा बी, अलिफ पार्ट और बे पार्ट। तो एक पार्ट जो है वो तीसरे चैप्टर में से आता है, दूसरा जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आता है। 3 MCQs आती हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें से टोटल 17 मार्क्स का पेपर बनता है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 में लॉन्ग का एक पार्ट आएगा, एक MCQs आएगा, 3 शॉर्ट, और ये 11 नंबर के बनते हैं। तो इस हिसाब से आप पहले 2 चैप्टर्स अच्छी तरह से। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अहम मुख्तसर सवालात, आपके एक्सरसाइज के जो मुख्तसर सवालात हैं बाब नंबर 1 में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये पहले सबक में से आप ये 5 जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास में से। बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान, इसमें जो आपने सवाल तैयार करने हैं, सवाल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6 और 7। तो एक्सरसाइज वाले ये तैयार करेंगे। इसी तरह से आपका जो बाब नंबर 3 है, ज़मीन और माहौल, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार करेंगे। बाब नंबर 4 में से ख़वातीन को इख्तियार बनाना, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो और क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। एंड में हम आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस शेयर करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, और हमारे चैनल स्कोप साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो चलते हैं कुछ और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं जो आपने तैयार करने हैं। जैसे यूनिट नंबर 1 में आपने जो क्वेश्चंस तैयार करने हैं, पहला है 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों ही हैं, आप देख लेंगे अगर आपका मीडियम इंग्लिश है या उर्दू है। 2 कौमी नज़रिया से क्या मुराद है, नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें। अक़ीदा रसालत का क्या मतलब है, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का क्या मकसद है, अब या फिर कभी नहीं, नाउ एंड नेवर की उन्वान से शहर आफाक किताब बच्चा कब और किसने जारी किया, किताबचा कब और कब किसने जारी किया। लफ्ज़ नज़रिया से क्या मुराद है, नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया। किन मुसलमान मुसल्लहीन वो आप देख लेंगे। नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर कौन कौन से हैं। अकायद में किन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है, ईमान से क्या मुराद है। अक़ीदत तौहीद से क्या मुराद है। अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं। अख़वत के बारे में एक हदीस लिखें। मसवात के बारे में अपने आखिरी खुतबे में क्या इरशाद फरमाया। मसवात के बारे में कुरानी आयात का तर्जमा लिखी। हिंदुस्तान में किन मुस्लिम ख़ानदानों ने हुकूमत की। मुग़लिया हुकूमत की बुनियाद कब और किसने रखी, और आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था, और मुग़लिया ख़ानदान के मशहूर बादशाहों के नाम, पाकिस्तान का नाम कब और किसने तजवीज़ किया। इल्लामा इकबाल ने खुतबा आला आबाद में क्या इरशाद फरमाया। इसके साथ कौमियत के बारे में कायद-ए-आज़म ने क्या इरशाद फरमाया। हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया।
آریہ سماج کے بانی کا نام اور اس تحریک کا مقصد، برہم سماج کے بانی کا نام اور اس کا کام بتائیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت زار کیا تھی؟ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ زکوٰۃ کے معاشی فوائد، حج پر نوٹ لکھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ساتھ ساتھ ہم نے ریڈ سے امپورٹنٹ بھی لکھا ہوا ہے، تو جن پر امپورٹنٹ کوشچنس مینشن کیا ہوا ہے ریڈ بال پین کے ساتھ، تو یہ آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنے، یہ لازماً کوشچنس کرنے ہیں۔ تحریک علی گڑھ کی بنیادی مقصد تحریر کریں۔ مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں محرکات شامل تھے۔ تحریک ہجرت کا کیا سبب تھا؟ ریڈ کلف ایوارڈ کے اہم ترین فیصلہ کیا تھا؟ اسی طرح سے قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئی، ان میں سے صرف 3 تحریر کریں۔ یہ لانگ کوشچن بھی امپورٹنٹ ہے۔ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ اسی طرح سے 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات بیان کریں۔ بنیادی جمہوریتوں کے نظام 1959 کا تعارف۔ سر سید کے قائم کردہ تعلیمی اداروں کے نام۔ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد بیان کریں۔ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد، منٹو مارلے اصلاحات کی وضاحت کریں۔ میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے؟ تحریک خلافت کے مقاصد بیان کریں۔ تحریک عدم تعاون کے مقاصد بیان کریں۔ اسی طرح سے نہرو رپورٹ سے کیا مراد ہے؟ کانگریسی وزارتوں میں مسلمانوں پر کیا کیا مظالم کیے، وضاحت کریں۔ اس کے بعد 17 امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ کرپس مشن کی 3 تجاویز۔ کابینہ مشن پلان 1946 کے اہم نکات، امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یوم رسالت اقدام سے کیا مراد ہے؟ عبوری حکومت میں شامل 5 مسلم لیگی ارکان کے نام، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ 3 جون 1947 کے منصوبے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ قانون آزادی ہند سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح سے اگلے جو کوشچن، یوم راست اقدام سے کیا مراد ہے؟ عبوری حکومت میں شامل 5 مسلم لیگی ارکان کے نام۔ 3 جون 1947 کے منصوبے سے کیا مراد ہے؟ قانون آزادی ہند سے کیا مراد ہے؟ رولٹ ایکٹ سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی ابتدائی مسائل۔ ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کس طرح سے کیا؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اسی طرح سے پاکستان نے انتظامی مشکلات پر کس طرح قابو پایا؟ تقسیم کے وقت فوجی اثاثوں کی تقسیم کس طرح سے ہوئی؟ تقسیم ہند کے وقت پاکستان کو کس طرح کی زرعی مشکلات پیش آئیں؟ تو یہ وہ کوشچنز ہیں جو آ سکتے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت اور پاکستان کے حصے میں کون کون سے دریا آئے؟ تقسیم ہند کے وقت کن ریاستوں پر فوج کشی کر کے قبضہ کیا؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اللہ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ قرارداد مقاصد کی اہمیت۔ 1956 کا آئین کب اور کس نے منسوخ کیا؟ ہندوستان کی دیسی ریاستوں میں سے اہم ریاستوں کے نام۔ مارشل لا 1958 کے اہم اسباب کیا ہیں؟ یہ بیان کریں۔ تو مسلم آئلی قوانین کی وضاحت۔ 1962 کی اسلامی دفعات، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ پاکستان اور بھارت میں 1965 کی جنگ کی وجوہات۔ 1965 کی جنگ کے اثرات بیان کریں۔ تو وجوہات والا کوشچن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ جنرل ایوب خان کی زرعی اصطلاحات بیان کریں۔ لیگل فریم ورک آرٹ 1970 کے اہم نکات، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اہم اسباب، یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ تو یہ جن پہ ہم نے ریڈ کلر سے IMP لکھا ہوا ہے، یہ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں جو آپ نے لازماً تیار کرنے ہیں۔ محل وقوع کی تعریف، پاکستان کے 4 قدرتی خطوط کے نام تحریر کریں، خطوں کے نام تحریر کریں۔ سیم اور تھور کا مفہوم، سیم تھور کیا ہوتا ہے؟ جنگلات کے 2 فوائد، پاکستان میں پائے جانے والے 3 گلیشیئرز کے نام۔ پانی کو آلودگی سے بچاؤ کے لیے 2 طریقے بیان کریں۔ تو صحرا-زدگی کی تعریف، پاکستان میں نہروں کی اقسام کے نام لکھیں۔ تو یہ تقریباً سارے ہی کوشچنس امپورٹنٹ ہیں۔ زمینی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے کس قسم کی موسمیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں؟ جنگلات کے کٹاؤ کے 2 نقصانات۔ پاکستان کس براعظم میں واقع اور اس کا رقبہ بیان کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے وسطی ایشیا ممالک کی اہمیت۔ ڈیوڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ پاکستان کی اہم بندرگاہیں کون سی ہیں؟ یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جنوب مشرقی ایشیا مسلم ممالک کون سے ہیں؟ پہاڑ کسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں پائے جانے والے پہاڑی سلسلوں کے نام۔ کو قراقرم پہاڑی سلسلے کی اہمیت بیان کرنی ہے۔ تو پاکستان کے ساحلی میدان کی وضاحت کریں۔ تو اسی طرح سے پاکستان کی ریگستان کی وضاحت، پاکستان کی سطح مرتفع کی آب و ہوا کی تعریف، پاکستان کی آب و ہوا کے لحاظ سے کتنے خطوں میں تقسیم کیا ہے، گلیشیئر سے کیا مراد ہے،
کاریز سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کے مشہور گلیشیئرز کے نام، گلیشیئرز کی اہمیت، پاکستان کے بڑے اور مشہور دریاؤں کے نام، دوآبا کسے کہتے ہیں؟ نیز پاکستان کے مشہور دوآبا کون سے ہیں؟ یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ پاکستان کے نہری نظام کی وضاحت، سیلابی نہروں سے کیا مراد ہے؟ دوامی نہریں کون سی ہیں؟ یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ صحرا کی تعریف اور قدرتی خطے سے کیا مراد ہے؟ ماحول سے کیا مراد؟ پاکستان کے ماحولیاتی مسائل، ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام، ہوائی آلودگی کی وجوہات، آبی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ زمینی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ طبی خدوخال کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کہاں واقع ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی کا نام، بلندی اور ملک کا نام بھی بتائیں، جیسے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے معاہدہ سنتاس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ کوسچنز ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جن پہ امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے وہ آپ لازمی کریں گے۔ جیسے پاکستان کے قومی جانور اور قومی پرندہ، ماحولیاتی مسائل کیا ہیں، سموگ کیا ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، زمینی آلودگی کی 4 وجوہات، ریفورسٹیشن جنگلات کا کٹاؤ جسے کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، کلر تھور سے متاثرہ زمین کو کس طرح سے قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے، جنگلات کی بہتری کے لیے حکومت کون سے اقدامات کر رہی ہے۔ تو یہ بھی کوسچن امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کوسچنز کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام جو گیسز ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ تو چیپٹر 4 آخری قرآن حکیم کی ایک آیت کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں، امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں۔ تحریک پاکستان میں شامل 3 خواتین کے نام، خواتین پر تشدد کی تعریف، پنجاب میں لڑکے لڑکیوں کی شادی قانونی عمر کیا ہے، خواتین پر تشدد کی شکایات آپ کن نمبرز پر کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں۔ عرب معاشرے میں اسلام کے آنے سے پہلے عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، تشدد کی تعریف، خواتین پر تشدد کے بارے میں چند وجوہات، خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے کے لیے حکومتی اقدامات، حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، محترمہ بلقیس عیدی کے بارے میں چند سطریں، عرفہ کریم نے کم عمری میں کس قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اس خاتون کا نام بتاؤ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر ہیں۔ سمینہ بیگ نے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں کس طرح عزم و ہمت کی اعلیٰ مثال قائم کی، ڈاکٹر فہمیدہ کا بھی آپ نے بتانا ہے۔ دہشت گردی کیا مراد ہے، وجوہات اس کی، دہشت گردی پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتے ہیں، امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ دہشت گردی کی صورت میں ہمیں کن نمبرز پر کال کرنی چاہیے، اعتزاز حسن کون تھا، اعتزاز حسن نے اسکول کے طلباء کو کیسے بچایا۔ تو یہ وہ کوسچنز ہیں جو آپ نے اچھی طرح سے کر لینے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جو انتہائی اہم جو لانگ کوسچنز ہیں اب ان کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوسچنز جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں۔ جیسے سب سے پہلا کوسچن آپ کے پاس ہے، نظریہ کے ماخذ اور اہمیت واضح کریں۔ دوسرا سوال، نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ تیسرا، علامہ اقبال کی ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ چوتھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا احاطہ کریں۔ اسی طرح سے 5واں سوال ہے، 2 قومی نظریہ کی وضاحت کریں۔ چھٹا سوال ہے، تحریک علی گڑھ پر سیاسی سماجی پہلو سے روشنی ڈالیں۔ اور 7واں سوال ہے، قائد اعظم کے 14 نکات لکھیں۔ 8واں سوال ہے، قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں۔ 9واں سوال ہے، قرارداد مقاصد کے اہم نکات بیان کریں۔